बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेराजुन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम गौर करें तो इस सफ़र के दो हिस्से हैं। एक ज़मीनी सफ़र जिसका सबूत कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल या सूरह अल असरा की इन आयत से लगाया जा सकता है, जिनकी मैं भी तिलावत करूँगा। और दूसरा आसमानी सफ़र जिसका सबूत सूरह नजम की आयत नंबर 11 से 18 तक लगाया जा सकता है, जिनकी मैं भी तिलावत करता हूँ। तो पहले हम तिलावत कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है: पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को शब के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके माहौल को हमने मुबारक बना दिया ताकि हम दिखाएं इसे यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निशानियों में से कुछ निशानियाँ। यकीनन सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला तो सिर्फ वो अल्लाह ही है। जबकि सूरह नजम की जो आयत हैं वो मैं आपके सामने तिलावत कर रहा हूँ, जो आसमानी सफ़र से मुताल्लिक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका तर्जुमा मैं आपको आगे चलकर बयान कर दूंगा, जो मेरे लेक्चर में आएगा। इस वाक़े के वक़ूअ पज़ीर होने की इत्तला हमें कुरान करीम से मिलती है, जो हमारे लिए मुरज्जा अव्वल है। इसका वाक़े का जिक्र जो है अहादीस में भी मिलता है, चुनांचे इससे इनकार तो मुमकिन ही नहीं। कुरान और हदीस में इसकी सराहत के साथ तशरीह कर दी गई है। अब हम ज़मीनी सफ़र के मुताल्लिक़ आपके सामने कुछ बातें बयान करते हैं। मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक का फासला इस ज़माने में 2 माह में तय होता था। मौजूदा दौर में आप जानते हैं घंटों में हो जाता है, लेकिन गुज़िश्ता दौर में आज से 1450 साल पहले ये फासला तकरीबन 2 माह में तय होता था, जब लोग ऊँटों पर सवारी करते थे या पैदल चलते थे या घोड़ों पर सवार होकर जाते थे। और दूसरा ये कि हमें ये भी नहीं मालूम कि पहला आसमान ज़मीन से कितना दूर है और ये फासला कितने दिनों में तय किया जा सकता है। जबकि मेराज में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों की सैर करी, जन्नत दोज़ख का मुशाहिदा किया, सिदरतुल मुंतहा बैतुल मामूर तक का फासला तय किया, और वो भी वक्त के एक कलील अरसे में। ये कैसे मुमकिन है? अकल इस बात को मानने से इनकार कर देती है। जैसा कि मैंने भी पीछे तर्जुमे में बताया कि शब के एक कलील हिस्से में। लेकिन अगर हम गौर करें तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। हमारा ईमान है
کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے وقت کو تھم جانے کا حکم دیا، وقت تھم گیا۔ جو سو رہا تھا وہ سوتا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا وہ کھڑا رہ گیا۔ سورج نے اپنی حرکت کو موقوف کر دیا، چاند نے اپنی مسافتیں طے کرنا بند کر دیں، ستاروں نے اپنا سفر طے کرنا موقوف کر دیا۔ الغرض کائنات کی ہر شے ساکن ہو گئی۔ اب یہ بات عقل نہیں مانتی، اس کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک مثال بیان کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک تقریر میں نے سنی تھی، جس میں انہوں نے اس کے متعلق دلیل پیش کی تھی، آپ بھی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان نے سائنس کی وجہ سے اتنی ترقی کری ہے کہ بڑی بڑی مشینیں ایجاد کر لی۔ ان میں ایک دو مشینوں کے نام لے رہا ہوں میں آپ کے سامنے، مثلا ٹیپ ریکارڈر اور دوسری وی سی آر۔ اب سے چند سال پہلے وی سی آر کا دور تھا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ وی سی آر میں لوگ مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھا کرتے تھے۔ وی سی آر میں پلے، اسٹاپ، یہ دو بٹن تو تھے ہی تھے، ان میں ایک بٹن پاز کا بھی موجود ہوتا ہے۔ ہم وی سی آر میں ویڈیو کیسے ڈالتے ہیں اور کوئی پروگرام مثلا ڈرامہ، مووی یا تقریر وغیرہ دیکھتے ہیں۔ جب ہم پلے کرتے ہیں تو ویڈیو چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرض کریں کہ ویڈیو کے دوران ہمیں کوئی ضروری کام درپیش ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو اسٹاپ نہیں کرتے بلکہ اس کے بجائے پاز کا بٹن دبا دیتے ہیں۔ ویڈیو اسی جگہ رک جاتی ہے۔ یاد رہے کہ وہ اسٹاپ نہیں ہوتی۔ وی سی آر کے کاؤنٹر پر جو ٹائم آ رہا ہوتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے۔ ہم 2-3 گھنٹے کے بعد اپنے کام سے فارغ ہو کر پھر پاز کا بٹن دبا دیتے ہیں۔ ویڈیو وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ پاز کے بٹن دبانے سے جہاں پر ویڈیو تھی وہاں رک گئی، اور پھر پاز کا بٹن کلک کرنے سے پھر وہیں سے سٹارٹ ہوئی جہاں سے ختم ہوئی تھی۔ یہ تمام مشینیں یعنی وی سی آر اور بڑی بڑی مشینیں وغیرہ وغیرہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے عطا کردہ علم کے ذریعے انسان نے ایجاد کری۔ تو کیا اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ ساری کائنات کے نظام کو جب چاہے پاز کر دے، جب چاہے سٹارٹ کر دے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اس بات کو جو مثال بیان کی گئی ہے عقل مانتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شب کے ایک قلیل حصے میں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ زمینی سفر، اور پھر زمین سے لے کے 7ویں آسمان تک سدرۃ المنتہا تک جو ٹائم لگا، اس میں اللہ کی یہ شان ربوبیت شامل ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرائی گئی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کس سبب سے کرائی گئی؟ حالانکہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو معراج کیوں کرائی گئی؟ تو اس کے جواب کے لیے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کچھ علم کے بارے میں بات ہو جائے۔ علم کے معنی ہیں جاننا۔
معراج کی غرض و غایت یعنی معراج کا سبب۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرائے گئے؟ تو اس کے جواب کے لیے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ علم کے معنی ہیں جاننا۔ اس کی 3 اقسام ہیں، ایک علم الیقین، دوسری عین الیقین اور تیسری حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ آپ نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کسی شے کے بارے میں استدلال کیا، غور و فکر کی اور اس پر آپ کو یقین آ گیا۔ جبکہ عین الیقین یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حس بصارت پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر یقین کر لیا، یہ عین الیقین ہوا۔ جبکہ حق الیقین کا درجہ ان دونوں درجوں سے بلند ترین ہے۔ یہ یقین وہ ہوگا جو انسان اپنے ذاتی تجربے سے حاصل کرے گا۔ اس کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ مثلا کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے تو آپ اس دھوئیں کو دیکھ کر اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہاں آگ لگ گئی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دھواں اور آگ لازم و ملزوم ہے۔ جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں آگ لازمی طور پر ہوتی ہے۔ اگرچہ آپ نے آگ دیکھی نہیں ہے، صرف دھواں دیکھا ہے، لیکن اس کو دیکھ کر آپ کو یقین آ گیا کہ وہاں آگ لگی ہے۔ یہ علم الیقین ہے۔ اب آپ اس کی طرف چلے اور بھاگتے دوڑتے وہاں پہنچے جہاں دھواں اٹھ رہا تھا، اور آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے آگ جلتے ہوئے دیکھی۔ یہ عین الیقین ہے، یعنی دیکھ کر یقین کرنا۔ ایک مقولے کے مطابق کسی کے بتانے سے جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ اس درجے کا نہیں ہو سکتا جو دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی یقین و معرفت کا ایک درجہ باقی ہے، اور وہ ہے آگ کی اصل حقیقت کا ادراک۔ آپ نے آگ آنکھ سے بھی دیکھ لی، لیکن اس وسوسے کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آگ کسی صورت ہو، نہ جانے یہ حقیقی آگ ہے یا کیا ہے۔ یہ وسوسہ آپ کے دل سے اس وقت ختم ہوگا جب آگ آپ کو چھو جائے یا آپ اس آگ کو خود چھو لیں۔ اب آپ کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کو بھی یقین آ جائے گا یہ حقیقت میں آگ ہی ہے۔ جس طرح صحراؤں کے اندر پانی موجود نہیں ہوتا، صحراؤں میں لوگ سفر کرتے ہیں، اگر بہت زیادہ سفر کر لیں تو ان کو تھکن کا احساس ہوتا ہے اور پانی ان کے پاس ختم ہو جاتا ہے، تو وہ چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو چاروں طرف چشمے ہی چشمے نظر آتے ہیں۔ وہ اس کے قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو سراب ہے، پانی تو نہیں ہے۔ تو یہاں پر تو حق الیقین نہیں ہوا نا۔ ٹھیک ہے، حق الیقین یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دل نے یقین کر لیا، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ تو یہ ہے تیسرا درجہ۔ سورہ نجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، نظر نے جو دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ اس آیت میں اسی وسوسے کی طرف اشارہ ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھ سے دیکھا، یعنی دل نے بھی یقین کر لیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ انبیاء اور رسول کو جو دوسروں تک منتقل کرنا تھا، اس کے پیش نظر ان کا اپنا ایمان اگر حق الیقین کے درجے تک نہ پہنچا اور ان کے اپنے تجربے اور احساس کا جرم نہ بن چکا ہو تو ان کی تبلیغ جو ہے زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی۔ ان کو خود حق الیقین ہو، جیسے کہ آگ کی بھٹی ہو تو اس سے حرارت خود بخود نکل کر دوسروں تک پہنچتی ہے۔ اگر بھٹی میں آگ ہی نہ ہو تو پھر وہ حرارت کیسے نکلے گی؟ تو چنانچہ یہ ہے وہ اصل سبب جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے عالم ملکوت کے مشاہدات اپنے انبیاء اور رسول کو کرائے، اور یہی وہ سبب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر بلایا گیا تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ لیں، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر لیں،
عالم بالا کی تمام نوری مخلوقہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ اور حق الیقین حاصل کرے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے اس کائنات کی خفیہ حکومت کا انتظام و انصرام اور ملائکہ، تاکہ وہ ابراہیم اصحاب الیقین میں بن جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آیت نمبر 11 سے لے کے 18 تک معراج کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے اس سورت کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اس نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کو جھوٹ نہ کہا، یعنی حق الیقین کیا۔ آفا تمارونہ علی ما یرا، تو کیا تم ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو یہ جلوہ 2 بار دیکھا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت الماوا، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو اس کی آنکھ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی۔ لقد رأى من آیت ربہ الکبریٰ، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں معراج جو آسمانوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اس کا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، تمام فرشتوں سے ملے، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو آپ کے جد امجد ہیں۔ پھر یہ سفر جو تھا آگے کی طرف روانہ ہوا تو سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آگے کا سفر آپ نے کرنا ہے، کیونکہ میں یہاں سے 1 انچ آگے نہیں جا سکتا۔ اگر میں اس سے 1 انچ بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے جبرائیل، تیری کوئی خواہش ہو تو بتا دے، میں رب العالمین کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، میری تو یہ خواہش ہے کہ جب قیامت قائم ہو اور پل صراط پر آپ کے امتی گزریں تو میں اپنے پر پھیلا دوں تاکہ آپ کی ساری امت پل صراط پر جہنم میں گرنے سے بچ جائے۔ یہ میری خواہش ہے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، بیت المعمور پر پہنچے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، راز و نیاز کی گفتگو ہوئی۔ کیا گفتگو ہوئی یہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا تحفہ عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، میں آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز فرض کر رہا ہوں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ آپ کے اوپر لازم کر رہا ہوں، آپ یہ لے کر جائیں اور اپنی امت کو بتا دیجیے گا۔ واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے بعد واپس چھٹے آسمان پر تشریف لاتے ہیں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت زیادہ ہے، اس میں کچھ تخفیف کرائیں، آپ دوبارہ جائیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازوں میں تخفیف کر دی، اب 40 رہ گئے۔ پھر آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنی نمازیں ہیں؟ آپ نے فرمایا 40 نمازیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے، آپ پھر تخفیف کرانے کے لیے جائیں۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے کہنے پر بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور نمازوں میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ جب 5 نمازیں لے کر تحفے کی شکل میں آپ حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، آپ اور تخفیف کرا کے آئیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے اس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں نمازوں میں کمی کراؤں۔ چنانچہ آپ 5 نمازیں کا تحفہ لے کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ نماز جو ہے معراج کا تحفہ تھا، اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ جب آپ مکے پہنچے تو صبح کے وقت آپ نے یہ خبر جو آپ کا یہ پورا مکمل سفر تھا مکے کے لوگوں کو سنائی۔ وہاں تو شور مچ گیا، ایمان والے لوگ متزلزل ہو گئے، ان کے ایمانوں میں بہت سے لوگوں کے اضافہ ہو گیا اور بہت سے متزلزل ہو گئے، اور کافر تو آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا لمبا سفر رات کے چھوٹے سے حصے میں کر لیا گیا، ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں بالکل یقین نہیں ہے۔ پھر وہ دوڑے دوڑے ابو جہل کی معیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان سے کہا کہ تمہارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں تک کی سیر کر کے آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات اگر میرے ساتھی کہہ رہے ہیں تو وہ حق پر ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ میں تو وہ جانتا ہوں کہ ان کے پاس فرشتہ آتا ہے۔ تو چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان کی یہ تصدیق کرنے پر، معراج کی تصدیق کرنے پر صدیق کا لقب دیا۔ امید ہے کہ میری تھوڑی بہت کافی شاہ کو بہت پسند آئے گی، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو قرآن آیت پڑھنے میں، بتانے میں، تشریح کرنے میں، تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔